अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले आज का रनडाउन आपको बताना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पे पढ़ भी लिया होगा, तकरीबन 4 से 5 खबरें हैं जो आज के दिन में आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली खबर जो आज आपके साथ शेयर करनी है, बहुत ही शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि एक मशहूर एंकर पर्सन है, खातून एंकर हैं, उनकी कुत्ते के साथ एक और वीडियोस जो हैं और उनकी कुछ तस्वीर जो हैं वो लीक हुई हैं। और वो तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पीटीआई के लोग जो हैं बहुत तेज़ी से वायरल कर रहे हैं। उन तस्वीर की और उन वीडियोस की क्या हकीकत और सदाकत है वो मैं आपके सामने रखूंगी, और वो खातून एंकर पर्सन कौन है वो भी मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा इमरान खान का जेल से पैगाम आ गया जी, पाकिस्तान तोड़ने का, खुदा न खास्ता अल्लाह माफ़ करे। और शानदाना गुलजार वो पैगाम लेकर टेलीविजन स्क्रीन्स के ऊपर बता रही हैं, वो मैं आज आपको सुनवाऊंगी सबूत के साथ। इसके अलावा आपको बताना है कि पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाले एक एमएनए और कासिम सूरी जो दूसरे रहनुमा हैं पीटीआई के सीनियर, इन दोनों की बेगमात ने एक खातून की शदीद पिटाई की है, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया है। वो खातून के ऊपर तशद्दुद क्यों किया गया है और क्या मामलात हैं, ये भी मैं आज आपको उन्हीं खातून की ज़बानी सुनवाऊंगी। और हम्माद अजहर के ऊपर शदीद तनकीद शुरू हो गई है, क्योंकि उनके ऊपर 51 मुकदमात थे जिनका पेशावर हाई कोर्ट ने सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर उनको रिलीफ देते हुए उनको जो है वहां से जमानत दे दी है। और इसके ऊपर काफ़ी ले दे हो रही है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स और ख़ासतौर पर पेशावर हाई कोर्ट्स किस तरह से पीटीआई के लिए सहूलत कारी कर रहे हैं, इसके बारे में अज़मा बुखारी क्या कह रही हैं और बहुत ही इसके बारे में ले दे हो रही है। और अब इदारे जो हैं वो इसके बारे में क्या रद्द अमल देंगे, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। तो जो सबसे पहली खबर इस वक्त सोशल मीडिया की सेंसेशन बना हुआ है, एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसके अकॉर्डिंगली एक खातून है जिनको बहुत बुरे तरीके से मारा गया है। उन्होंने अपना मेडिकल टेस्ट भी करवा लिया है, उनके बाल नोचे गए, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। और तशद्दुद करने वाली बाअसर शख्सियत कौन है, जिनकी बीवी ने उनके ऊपर ये तशद्दुद किया है, ये सारा मामला क्या है, चलिए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि तहरीक इंसाफ के जो साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी हैं और एमएनए शब्बीर कुरैशी की जो बेगमात हैं, ये लोग मिलकर निकली हुई थी और इन्होंने कहा जा रहा है कि जी ये दहशतगर्दी फैलाई है। E11 का जो इलाका है वहाँ पर एक सैलून था, एक पॉलर था। आपको पता है कि आजकल रमज़ान के अंदर ये पैकेजेस चल रहे हैं सैलून्स की तरफ से कि वो ईद की तैयारियों के लिए ख़वातीन जो हैं वो अपना बनाव सिंगार करने के लिए जनाब निकलती हैं। तो E11 का ये जो पॉलर है वहाँ पर ख़वातीन ने तशद्दुद किया है और एक खातून के ऊपर। और खातून कौन है? सैलून वाली। पहले ये खातून के पास गई हैं, इन्होंने जाके कहा है कि जी हमने अपना हेयर कलर करवाना है। खातून ने इनको पैसे बताए हैं, इन्होंने वो पैसे देख के खातून से वो हेयर कलर करवा लिया है। बाद में उस खातून के बकौल ये वहां पर गई हैं और इन्होंने जाकर उस खातून से कहा है कि हमारी पूरी की पूरी पेमेंट हमें वापस करो, क्योंकि जो कलर हमने कहा था वो हमें पसंद नहीं आया। उस खातून ने कहा कि मैं आपके पैसे तो रिफंड नहीं कर सकती, अलबत्ता अगर आपको कोई शिकायत है तो मैं उसको दूर कर देती हूँ, जो आपका मतलूबा कलर है वैसा मैं आपको कर देती हूँ। हालांकि वैसा ही था बकौल उनके। लेकिन उन खवातीन ने क्या किया कि उनसे मुतालबा किया कि नहीं, अभी के अभी हमारी पेमेंट वापस करो, अदरवाइज हम तुम्हें मारेंगे। और फिर उसके ऊपर तशद्दुद किया और उस खातून को जो है उसके बाल नोचे। और फिर वो खातून कहती है कि मैं एफआईआर दर्ज करवाने के लिए जिस थाने में गई वहां पे मेरी एफआईआर दर्ज नहीं की गई, और फिर उसके बाद जो है वो मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया गया। और फिर दोबारा से जो पूरी रुदाद बल्कि वो सुना रही है, मैं चाहती हूँ कि आप सुनिए उनकी ज़बानी के वो क्या कह रही हैं। और ये जो खवातीन है जिन्होंने ये जुल्म किया है, ये बताया जा रहा है कि डिप्टी स्पीकर है जी तहरीक इंसाफ के कासिम सूरी और एमएनए शब्बीर कुरैशी, ये दोनों की बीवियां जो हैं वो मिलकर वहां पर गई थी और इन्होंने इस खातून को जो है तशद्दुद का निशाना बनाया। हैव अ लुक। मैं पिछले 5 साल से पार्लर चला रही हूँ 11-2 में। पिछले 2 दिन पहले मैं उम्रे से वापस आई हूँ। मुझे मेरी गैर मौजूदगी में 2 खवातीन, जो कि एक कासिम सूरी की बीवी मलिहा गिलानी और अरिया मलिक, मोहम्मद शब्बीर अली कुरैशी की वाइफ, मेरे पास आई हैं और मुझे उन्होंने कहा कि हमें कलर पसंद नहीं आया। मैंने उन्हें कहा 18,000 में हमने उनको कलर करके दिया। मैंने उनको बोला कि 18,000 के लिए मैं आपको क्यों खराब करूंगी, मैं दोबारा करती हूँ। उन्होंने मेरे साथ जिद करनी शुरू कर दी कि हमें पैसे वापस करें। मैंने कहा देखिए मैंने 6 घंटे आपके साथ काम किया है और आप ये भी जान सकती है कि हमारी प्रोडक्ट लगती है, तो हम आपको दोबारा ठीक कर के दे रहे, हम आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहे। अचानक से मेरी वीडियो बनाने लगी और जब मैंने उन्हें वीडियो बनाने से मना किया तो उनकी बहन ने मेरे पर अटैक किया
اور اٹیک کرنے کے بعد میرے پاس 15 اسٹاف کا ممبر ہے، ان میں سے کوئی بھی ہاتھ لگاتا تو وہ بچ کے نہ جاتی، لیکن ہم نے یہ اخلاق سے گری ہوئی حرکت نہیں کرنا چاہتے۔ جی تو آپ نے سن لیا۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر جو ہے وہ اب تک کی آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو میں بتا دوں کہ دانیال عزیز جو کافی دنوں سے نون لیگ کے خلاف کافی زیادہ بول رہے تھے، فائنلی جناب انہوں نے پی ٹی آئی کے اندر شمولیت اختیار کر لی ہے، اور اب جتنے بھی ضمنی الیکشنز ہوں گے خاص طور پہ نارووال کے اندر، دانیال عزیز جو ہیں وہ پی ٹی آئی کا جو امیدوار ہوگا اس کو سپورٹ کریں گے۔ اور یہ تو ہونا ہی تھا، کیونکہ کافی عرصے سے دانیال عزیز کو سمجھ آ گئی تھی کہ نون لیگ کے ساتھ ان کا وہ معاملہ اب نہیں رہا، اور نون لیگ کے بارے میں اور جس طرح سے پارٹی پالیسی کے انہوں نے خلاف جا کر یہ سب کچھ کیا ہے، تو اس کے بعد جو ہے یہ فیصلہ کیا گیا کہ دانیال عزیز جو ہیں ان کو تقریباً پارٹی سے لا تعلقی کا سمجھ لیں کہ وہ ایک اظہار کر رہے تھے، اور جس طرح سے وہ تنقید کر رہے تھے، تنقید تو ویسے ہر ایک کو حق ہونا چاہیے، لیکن اگر آپ پارٹی کے بالکل ہی نیریٹو سے اپوزٹ چلے جاتے ہیں اور آپ کی پارٹی کو ہی آپ کے اوپر شک ہو جاتا ہے، تو پھر چیزیں تھوڑی ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں۔ بہرحال دانیال عزیز نے تحریک انصاف کے اندر شمولیت اختیار کر کے کیا صحیح فیصلہ کیا ہے یا غلط فیصلہ کیا ہے، اس کے بارے میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ اس کے علاوہ جو میں نے آپ کے ساتھ خبر شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ حماد اظہر جو کافی عرصے سے روپوش تھے، اچانک سے پشاور ہائی کورٹ نے ان کو بہت بڑا ریلیف دیا۔ ان کے اوپر 51 مقدمات تھے اور وہ 10 منٹ کے اندر اندر ختم کر دیے گئے۔ اس کی وجہ سے جو پی ٹی آئی کے اندر کے لوگ ہیں وہ بھی حماد اظہر کے اوپر ایک لحاظ سے تنقید کر رہے ہیں، اور تنقید کس بات کی کر رہے ہیں کہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ 2 دن پہلے جو ہے 9 مئی کے واقعات کے اندر ملوث جو 51 لوگ تھے ان کو سزائیں ہوئی ہیں 5-5 سال کی، لیکن یہ جو اکسانے والے لوگ تھے جو خود جا کے انڈر گراؤنڈ ہو گئے تھے، ان کو 10 منٹ کے اندر پشاور ہائی کورٹ جو ہے وہ ریلیف دے دیتی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ اس وقت خان صاحب کی کافی زیادہ کہہ رہے ہیں کہ جی سہولت کار بنی ہوئی ہیں، اور یہ چیز جو ہے یہ کسی سے بھی اب ہضم نہیں ہو رہی، اور سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ بلکہ اس کے اوپر تو عظمیٰ بخاری جو ہیں انہوں نے کھل کے تنقید کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ وہی اسلام آباد ہائی کورٹ ہے جہاں سارا دن اور ساری رات عمران خان اور ان کے لوگ پناہ لے کر بیٹھے رہے۔ یہ فیصلہ تحریک انصاف کے حق میں ہر کوئی فیصلہ کرتے ہیں، اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ ایک پارٹی بن چکی ہے۔ عظمیٰ بخاری نے کیا کچھ کہا یہ ذرا سنیے۔ یہ وہی اسلام آباد ہائی کورٹ ہے نا جو اب میں کہنا نہیں چاہتی، لیکن وہ سارا دن ساری رات عمران خان صاحب وہاں شیلٹر لے کے بیٹھے رہتے تھے، ان کے لوگ وہاں بیٹھے رہتے تھے۔ کوئی ایک کیس بتا دے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو پی ٹی آئی کے خلاف ہوا ہو۔ شہباز جی تو آپ نے عظمیٰ بخاری کی کہانی بھی سن لی ہے، اور اب جو ہے وہ حماد اظہر جو اتنے عرصے کے بعد منظر عام پر آئے ہیں اور 10 منٹ کے اندر اندر ان کے تمام مقدمات کے اوپر ان کو بیل مل گئی ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ بھی سن لیجیے۔ کل انشاءاللہ تعالی میں تفصیلی پریس کانفرنس کروں گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 8-9 ماہ میں ہی نہیں بلکہ پچھلے 2 سال میں جو جمہوریت، آئین، قانون، عدالتوں، انسانی حقوق کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے پاکستان میں، وہ نہایت ہی افسوسناک ہے۔ ہمارے ملک کا تو بالکل مذاق بنا دیا گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ مجھ پہ 51 جعلی پرچے دہشت گردی کے، اور ان 51 میں سے میں کسی ایک مقام پر بھی موجود نہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے باوجود اگر ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم کو ایک جماعت کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، ایک لیڈر کو گرانے کے لیے آپ اس حد تک آ گئے کہ آپ نے عدلیہ کو نہ چھوڑا، آپ نے جمہوریت کو نہ چھوڑا، آپ نے قانون کو نہ چھوڑا، آپ نے انسانی حقوق کو نہ چھوڑا، تو یہ کس نوعیت کی حکمرانی ہو رہی ہے پاکستان کے اندر۔ لیکن بہرحال میں اس پہ اگلے 24 گھنٹے کے اندر ایک پریس کانفرنس کروں گا۔ جی تو جناب آپ نے سنا، اور اب کہاں مر گئے ہیں جناب یہ عمران ریاض خان جیسے لوگ اور یہ سمیع ابراہیم جیسے لوگ اور یہ سارے لوگ، کیونکہ اگر کوئی ایک ریلیف بھی کسی کو ملا ہوتا تو انہوں نے چیخیں مارنی تھی اگر وہ نون لیگ کا ہوتا یا کوئی اور پارٹی کا ہوتا۔ لیکن جب یہی کورٹس ریلیف دیتی ہیں عمران خان کو یا ان کے چیلے چپاٹوں کو، تو یہ لوگ کچھ سکتے بھی نہیں ہیں۔ لیکن جیسے ہی کسی دوسری پارٹی کے بندے کو اگر ذرا سی ضمانت ملتی ہے، ذرا سا ریلیف ملتا ہے، تو یہ عدلیہ کے اوپر بدترین جسے کہتے ہیں نا کہ مخالفت کرنا شروع کر دیتے ہیں، تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال آپ کے سامنے ہے وہ 6 ججز کا خط، جس کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے پہلے، یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ آٹا گندی ہلدی کیوں ہے، کبھی انہوں نے کہا کہ جی پہلے ہم اس چیز کو قبول نہیں کریں گے، پھر اس کے اوپر کمیشن بنا، انہوں نے کہا ہم اس کو قبول نہیں کریں گے، پھر جسٹس تصدق جیلانی اس کے ہیڈ بنے، انہوں نے کہا ہم اس کو قبول نہیں کریں گے، پھر جب وہ ہٹ گئے تو انہوں نے کہا اب ہم اس بات کو قبول نہیں کریں گے۔ مطلب میں کہتی ہوں تحریک انصاف کو سیٹسفائیڈ کرنا اور ان کی کسی بات کو مان جانا یا ان کو اپنی کسی بات پہ منوا لینا، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ فرعون کو کہیں کہ تم جو ہے نا ایمان لے آؤ، فرعون مر گیا لیکن وہ ایمان نہیں لے کر آیا، یہ وہ والا حساب ہے۔
اب میں آپ کو ایک ایسا کلپ سنوانے جا رہی ہوں شاندانہ گلزار کا کہ یہ ایک ایسی غدار عورت ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس نے 9 مئی والے دن اپنا ویڈیو بیان جاری کیا تھا. اس نے صاف طور پہ یہ کہا تھا کہ اگر خان نہیں تو پاکستان نہیں. اس نے پاکستان توڑنے کی بات 9 مئی کے دن لوگوں کو اکساتے ہوئے کی تھی. دوسری دفعہ اس نے الزام لگایا تھا مریم نواز کے اوپر کہ میں نے خود اپنے کانوں سے آواز سنی, میں نے خود وہ آڈیو سنی کہ مریم نواز کہہ رہی تھیں کہ ذل شاہ کو مار دو اور اس کے اوپر سے گاڑی جو ہے وہ 4 مرتبہ گزارو. اور جب ان کو ایف آئی اے کا نوٹس جاری ہوا تو یہی پشاور ہائی کورٹ تھا جس نے شاندانہ گلزار کو بیل دے دی اور ان کو اس میں سے نکال دیا آسانی کے ساتھ. یہی وہ شاندانہ گلزار تھی جس نے دوبارہ ابھی کچھ دن پہلے یہ بیان دیا جس میں اس نے کہا کہ اگر خان صاحب کو کچھ ہوا پاکستان کی جڑیں ہلا کے رکھ دیں گے. یہ وہی خاتون ہے جو آج پھر سے ایک نئی بکواس کر رہی ہے. معذرت کے ساتھ مجھے ورڈز بولنے پڑتے ہیں لیکن جب پاکستان کی بات آتی ہے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. اب یہ خاتون جو ہے یہ کیا ہرزہ سرائی کر رہی ہے کہ خان صاحب سے جیل کے اندر ہم ملنے گئے اور خان صاحب نے کہا کہ میں اس لیے جیل کے اندر رہنا چاہتا ہوں, میں باہر اس لیے نہیں نکل رہا کہ پاکستان بنگلہ دیش کی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا یا ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائے. اللہ معاف کرے, اس کے منہ میں خاک ہو. یہ کیا بکواس کر رہی ہے خاتون. ہیو اے لک. خان صاحب کو کیونکہ میرے ساتھ شہریار افریدی گئے تھے دونوں دفعہ, اس دفعہ ہمارے ساتھ پچھلے لوگ نہیں تھے, نئے لوگ تھے, تو شہریار نے خان صاحب کو وہی بات بتائی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سر ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ جیل سے باہر آئیں. خان صاحب نے بولا میں نے بالکل جیل سے باہر نہیں آنا, میری پرائیورٹی یہ ہے کہ پاکستان دوبارہ ٹکڑے نہ ہو بنگلہ دیش کی طرح, اور اس کے لیے آپ سب کو اسٹرانگ ہونا پڑے گا, مجھے پاکستان کی پرائیورٹی چاہیے. شہریار آگے سے خان صاحب کو بولتے کہ خان صاحب ہم صرف آپ کو جیل میں نہیں دیکھ سکتے کہ چور بیٹھے ہوئے ہیں اعلیٰ دفتروں میں اور آپ جیل میں بیٹھے ہوئے. خان صاحب سے ڈزنٹ میٹر, پاکستان کی خاطر کوئی بھی قربانی کو میں تیار. جی تو آپ نے سن لیا. اب معذرت کے مجھے اتنے سخت ورڈز بولنے پڑے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر حکیم سعید نے آج سے 25 سال پہلے یہ بتا دیا تھا کہ عمران خان نے 25 سال کے بعد یہ کرنا ہے, اور ڈاکٹر اسرار احمد نے بھی 25 سال پہلے یہ بتا دیا تھا. ڈاکٹر اسرار احمد نے تو بتایا تھا حکیم سعید کو تو باقاعدہ طور پہ عمران خان کے اوپر کتاب لکھنے کی وجہ سے شہید کر دیا گیا تھا. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے جو آئی ایس آئی ہے, ہمارے جو ادارے ہیں, یہ پوری دنیا کے اندر جو ہے نمبر 1 سے لے کے 7 کے بیچ میں رینک کرتے ہیں. ان کو کیوں نہیں 25 سال پہلے پتا چل گیا؟ جب 2 علماء کرام کو پتا چل گیا کہ یہ انسان جس نے اپنی روح بیچ دی ہے, یہ انسان جو پاکستان کو توڑنے کے لیے لانچ کیا گیا ہے, اس کے پیچھے سپانسرز کون ہیں, یہ آنے والے 25 سال کے بعد کیا کرنے والا ہے, اداروں نے کیسے اس کے اوپر ٹرسٹ کر لیا؟ کیسے جنرل ظہیر الاسلام, کیسے جو ہیں یہ محترم جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے ان کی باتوں میں آئے, کیسے جنرل فیض سے لے کر یہ سارے جنرل باجوہ تک جو ہیں وہ اس شخص کا ٹول بنے رہے, میری سمجھ سے باہر ہے. آپ ذرا اس خاتون کی باتیں سنیے آپ. اب اس کے بعد کیا بات رہ جاتی ہے, اس کے بعد کیا شکوک و شبہات رہ جاتے ہیں, یہ میرا آپ سے سوال ہے. اب جناب ہم لوگ بات کر لیتے ہیں کہ ایک مشہور اینکر پرسن جس کے پیچھے پی ٹی آئی جو ہے وہ ہاتھ دھو کے پڑی ہوئی ہے, دن رات اس خاتون اینکر کی کیریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے, اور اب کی بار جو ہے وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر ایک کتے کے ساتھ اس خاتون کی تصاویر اور ویڈیوز کو لیک کیا جا رہا ہے, اور یہ سارا کا سارا کام پی ٹی آئی کے جتنے بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہ یہ کر رہے ہیں. اور خاتون اینکر کا نام مبینہ طور پہ وہ لوگ جو لے رہے ہیں وہ کون ہے جی؟ غریدہ فاروقی. اس وقت سکرین کے اوپر آپ کو ایک خاتون نظر آ رہی ہیں جو کہ بڑی عجیب و غریب سی حالت میں ایک کتے کے ساتھ جناب لیٹی ہوئی ہیں. یہ میر جعفر میر صادق نام کا ایک کا اکاؤنٹ ہے, اور انہوں نے اوپر گالیاں لکھ کر نام لکھا ہوا ہے جی غریدہ فاروقی کا. اس کے بعد یہ ایک اور آئی ڈی ہے, اور انہوں نے بھی اس طرح کی ایک تصویر شیئر کی ہے ڈاگ کے ساتھ, اور اس کو بھی جو ہے وہ جوڑا جا رہا ہے کس کے ساتھ؟ غریدہ فاروقی کے ساتھ. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو خاتون ہے یہ کوئی اور خاتون ہے, یہ غریدہ فاروقی نہیں ہے. اور غریدہ فاروقی کی اس قدر گندی چیزیں لگا کر, اور وہ بھی کتے کے ساتھ, میرا سوال یہ ہے کہ جب ہاجرہ خان جیسی خاتون جو باقاعدہ طور پہ کتاب لکھ دیتی ہے خان صاحب کے کتے کے ساتھ ریلیشن شپ کے اوپر, اس وقت یہ پی ٹی آئی والے جو ہیں پھر وہ معذرت کے ساتھ مجھے یہ ورڈ بولنا پڑتا ہے کہ چون چون کرتے ہیں. پھر ان سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ ہمارے ریاست مدینہ کے امین کے بارے میں سچی بات بھی کیوں کی ہے, کیونکہ ایک خاتون کہتی ہے کہ اگر میں نے جھوٹ بولا ہے, اسے تو باقاعدہ طور پہ الزام نہیں لگایا, اسے تو کتاب لکھ دی ہے, آپ اس کو سو کیجئے. جب ریحام خان خسرو کے ساتھ, خواجہ سراؤں کے ساتھ عمران خان کے بارے میں پوری کتاب لکھ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اگر میں جھوٹی ہوں تو مجھے سو کر دو, اور وہ کتاب بھی ریحام خان نے اس وقت لکھی جب عمران خان کا دور حکومت تھا. اس وقت عمران خان صاحب کی پوری کابینہ میں عمران خان خود ایک لفظ نہیں بولے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر وہ ریحام خان کو سو کریں گے تو معاملات کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے, کیونکہ ریحام خان کے پاس عمران خان کا بلیک بیری تھا.
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے ریاست مدینہ کا امین جو ہے وہ کتوں کے ساتھ کھلے عام کچھ بھی کرے، اس کے اوپر لکھنے والے کتابیں لکھ دیں، اور آپ جو ہیں خواجہ سراؤں کے ساتھ اپنے بیانات، اور آپ کی خواتین جو آپ کے ساتھ کولیگز رہی ہیں، چاہے وہ عائشہ گلے لئی ہو، چاہے وہ حاجرہ خان ہو، چاہے وہ ریحام خان ہو، چاہے وہ جو ایک اور ایم پی اے تھی، ایم این اے تھی، جس کے ساتھ ان کی آڈیوز لیک ہوئی تھی انتہائی بیہودہ، وہ آپ کی لیک ہوئی ہوں، چاہے آپ کے جمائمہ کے ساتھ پرانے معاملات ہوں، چاہے آپ کے سیتا وائٹ کے ساتھ معاملات ہوں، چاہے آپ کے ٹیریان والے معاملات ہوں، تو اس کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ بات بھی نہ کی جائے. آپ کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ کے بارے میں کچھ بھی کہہ لو، شرابی ہو، زانی ہو، کبابی ہو، کچھ بھی ہو، ہم نے اس کے بارے میں بات ہی نہیں سننی. لیکن ایک خاتون جس کا اس چیز کے ساتھ دور دور تعلق نہیں ہے، کبھی آپ اس کی کیریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں، کبھی آپ اس کی باڈی کو کسی اور کے فیس کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں، کبھی آپ اس کو جو ہے وہ آپ کے موجودہ جو پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف، ان کی الیجڈ وائف بنا دیتے ہیں، کبھی آپ کتوں کے ساتھ جو ہے اس کی کسی اور کی تصویریں جوڑ کے آپ اس کو ساتھ بنا دیتے ہیں. تو آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ یعنی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بارے میں کوئی یہ بات نہ کرے، تو آپ کیسے کسی دوسرے کے بارے میں یہ سب کچھ کر کے جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ یہ میرا ایک سوال ہے. بہرحال اس کا جواب دینا جی آپ لوگوں نے، میں نے نہیں. آپ لوگ ان تمام خبروں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں؟ آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.